मुल्क गरीब क्यों है? कभी जोग्राफिया को इल्जाम दिया जाता है, कभी सकाफत को, कभी मजहब और कभी फौज को, और कभी कहा जाता है कि हमारे सियासतदान नाअहल हैं। पाकिस्तान क्यों 77 साल बाद भी एक दायमी बहरान का शिकार है? इसका जवाब आसमान से नहीं बल्कि हमारी अपनी सियासी और मुआशी तारीख के काले सफात में दफन है। ताकत हमेशा करप्ट बनाने की कोशिश करती है और जो एब्सोल्यूट पावर यानी मतलब ताकत होती है वो होती ही करप्ट है। किसी भी मुल्क की जो अशराफिया होती है वो हमेशा जिद्दत और तख्लीक से डरेगी कि कामयाब कौमें वो होती हैं जिनके अदारे मजबूत होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से दानिशवर मौजूद हैं जो वसाइल को लानत समझते हैं। जब सियासत इस्तेहसाली हो तो मेशियत खुद ब खुद इस्तेहसाली हो जाती है। फिर बाज़ औक़ात ये भी कह दिया जाता है कि जी हमारे आमाल ठीक नहीं। लेकिन दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद इरफान मिर्जा और आप देख रहे हैं मैप्स एंड पावर। आपका मुल्क गरीब क्यों है? कभी जोग्राफिया को इल्जाम दिया जाता है, कभी सकाफत को, कभी मजहब और कभी फौज को, और कभी कहा जाता है कि हमारे सियासतदान नाअहल हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब झूठ है। ये वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमें लगा दिया जाता है और यही सोचते सोचते हमारी जिंदगी गुजर जाती है। फिर अगली नस्ल आ जाती है और यही बहस शुरू हो जाती है। दुनिया की तारीख एक तल्ख सच्चाई सुनाती है। कुछ कौमें उरूज पर जाती हैं, ताकतवर बनती हैं और दुनिया पर हुक्मरानी करती हैं, और कुछ कौमें गुलामी, गुर्बत और इंतशार के अंधेरों में डूब जाती हैं। पाकिस्तान क्यों 77 साल बाद भी एक दायमी बहरान का शिकार है? इसका जवाब आसमान से नहीं बल्कि हमारी अपनी सियासी और मुआशी तारीख के काले सफात में दफन है। ये एक ऐसे इस्तेहसाली खेल की कहानी है जो हमारी मेहनत, हमारे वसाइल और हमारे मुस्तकबिल को निगल रहा है। आज के व्लॉग में हम इस नाकामी की असल वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हमें बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक हम इलाज नहीं कर सकेंगे। हमारी बात का आगाज एक अजीबोगरीब शहर से होता है, नोब्लिस। इस शहर को एक सरहद ने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। शिमाली हिस्सा नोब्लिस एरिजोना जो कि यूएसए में है, जबकि जनूबी हिस्सा नोब्लिस सोनारा कहलाता है जो कि मैक्सिको में है। दोनों शहरों का जोग्राफिया, आबोहवा, हत्ता के रहायशियों का नस्ली और सकाफती पस मंजर भी सदियों से एक जैसा ही है। लेकिन शिमाली नोब्लिस में लोगों की आमदन बहुत ज्यादा है, यानी $30,000 फी कस आमदन से भी ज्यादा है। इनकी औसत उम्र भी ज्यादा है और वो एक महफूज जिंदगी गुजारते हैं। इसके बरक्स जनूबी नोब्लिस में गुर्बत, करप्शन और जुराइम का राज है और सालाना आमदन एक आदमी की $6,000 से भी कम है। शिमाली नोब्लिस में सड़कें साफ सुथरी, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट, शानदार स्कूल और एक बेहतरीन निज़ाम जिंदगी है। लेकिन सरहद के दूसरी तरफ यानी जनूबी नोब्लिस में सड़कें खराब, फरसूदा स्कूल सिस्टम, बदनवानी और बेरोजगारी है। तो सोचने की बात यह है कि एक पतली सी सरहद जमीन पर दो मुख्तलिफ दुनियाओं का फैसला कैसे कर सकती है? इसका जवाब वाजे है लेकिन गैर जज्बाती है। इंस्टीट्यूशंस यानी अदारे वो नजर ना आने वाला निजाम है जो ये तय करते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा या किसी ताकतवर के हाथ में लगेगा। ये दो तरह के होते हैं। पहले इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन यानी शमूलियाती अदारे, और दूसरे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन यानी इस्तखराजी अदारे। इसको हम इस्तेहसाली अदारे भी कह सकते। जब यूरोपीय ताकतें दुनिया में फैली तो उन्होंने हर जगह एक जैसा निजाम नहीं बनाया। जहां उन्होंने आबादकारी करनी थी जैसे अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, वहां उन्होंने शमूलियाती अदारे कायम किए जिन्होंने ऐसे कवानीन बनाए जो सबके लिए यकसा हों और आम शहरी को मेहनत और सरमायाकारी की आज़ादी दे। और जहाँ मकामी आबादी ज्यादा थी जैसे हिंदुस्तान, अफ्रीका या लातीन अमेरिका, वहाँ उन्होंने इस्तेहसाली अदारे कायम किए जिनका मकसद था कि वहाँ के वसाइल को निचोड़ना या लूटना है। यानी वहाँ के तमाम वसाइल, ज़मीन और दौलत सिर्फ एक तबके के हाथ में रहे, जिसे आमतौर पर अशराफिया भी कहा जाता है। ये अशराफिया हमेशा बैरूनी ताकतों के ताबे होती थी ताकि कंट्रोल अच्छा रहे और लूटमार जारी रहे। यही दो बुनियादी फ़र्क हैं जो कौमों की कामयाबी या नाकामी का फैसला करते हैं। अब आप शिमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की ही मिसाल ले लें। एक लकीर ने एक कौम के दो हिस्से कर दिए और आज ऐसा लगता है कि ये दो अलहदा कौमें हैं। 1945 से लेकर अब तक इन दोनों ममालिक में इतना फर्क आ चुका है कि हम चाहकर भी इनको एक नहीं समझ सकते। एक तरफ इंतहाई ज्यादा गुर्बत, दुनिया से कटे हुए लोग, और दूसरी तरफ एक बेहतरीन जिंदगी और दुनिया से जुड़े हुए लोग। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि जनूब में शमूलियाती अदारे अपनाए गए, अवाम को कारोबार करने, इजादात करने और सियासी अमल में हिस्सा लेने की आज़ादी दी गई। नतीजा, जनूबी कोरिया आज एक आलमी इक़्तिसादी ताकत है। इसके बरक्स शमाल में इस्तेहसाली अदारे मुसल्लत किए गए जहां एक ही खानदान की हुकूमत है, तमाम फैसले अशराफिया करती है और आम आदमी को इनाम या सजा देने का अख्तियार सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास है। आज शिमाली कोरिया भूख और पसमानदगी की इंतहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि शिमाली कोरिया का GDP सिर्फ $35 अरब है और फीकस आमदनी सिर्फ $1200 है। इसके बरक्स जनूबी कोरिया का GDP $2000 अरब के करीब है। कहाँ $35 अरब और कहाँ $2000 अरब, और फीकस आमदनी
35,000 سے زیادہ ہیں۔ شمالی کوریا کا رقبہ زیادہ ہونے اور آبادی کم ہونے کے باوجود نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر بھی فرق وہی ہے، یعنی اداروں کا۔ جب ہسپانوی یا اسپینش فاتحین نے جنوبی امریکہ میں قدم رکھا تو ان کا مقصد وہاں ایک مضبوط شمولیاتی معاشرہ بنانا نہیں تھا، بلکہ صرف سونا اور چاندی نچوڑنا تھا۔ انہوں نے پوٹوسی جیسی کان کنی کی بستیوں میں لاکھوں مقامی باشندوں کو غلام بنایا، صرف اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے والے استحصالی ادارے قائم کیے۔ پوٹوسی جو آج بولیویا میں ہے، 16ویں صدی میں چاندی کی ایک بہت بڑی کان تھی اور جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا چاندی پیدا کرنے والا ذریعہ بن گیا۔ ہسپانوی حکمرانوں نے یہاں میٹا نامی ایک جبری لیبر سسٹم نافذ کیا۔ اس نظام کے تحت مقامی کمیونٹیز کو کم یا بغیر کسی اجرت کے کان میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ہزاروں لوگ سخت مشقت، زہریلے بخارات اور حادثات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ پوٹوسی دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک بن گیا، لیکن اس کی تمام دولت صرف مٹھی بھر اسپانوی اشرافیہ کی جیبوں میں گئی۔ مقامی لوگوں کے لیے صرف غلامی اور غربت باقی رہی۔ یہ نظام اس لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی عام فرد دولت مند نہ بن سکے، کیونکہ جائیداد کے حقوق صرف اشرافیہ کے لیے محفوظ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آزادی ملی بھی تو یہ نو آبادیاتی استحصالی ڈھانچہ ایک نئی مقامی اشرافیہ کے ہاتھ میں چلا گیا اور لاطینی امریکہ ایک مستقل معاشی بحران کا شکار رہا۔ اس کے برعکس شمالی امریکہ یعنی امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں برطانوی نو آبادیات نے نسبتاً شمولیاتی ادارے بنائے، جس نے بعد میں جمہوری اور معاشی ترقی کی بنیاد رکھی۔ یہاں لارڈ ایکٹن کا وہ مشہور قول بالکل سچ ثابت ہوتا ہے جو صدیوں سے ہماری تنبیہ کر رہا ہے، یعنی پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، جس کا مطلب ہے کہ طاقت ہمیشہ کرپٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور جو ایبسلیوٹ پاور یعنی مطلق طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہی کرپٹ ہے۔ کسی بھی ملک کی جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جدت اور تخلیق سے ڈرے گی۔ صنعتی انقلاب نے دنیا بدل دی، لیکن آسٹریا، ہنگری، زار شاہی روس اور عثمانی سلطنتوں کے حکمرانوں نے جان بوجھ کر اس انقلاب کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ نئی ٹیکنالوجی، نئے صنعت کار اور نئے تاجر پیدا کر کے موجودہ اشرافیہ کی طاقت کو چیلنج کر سکتے تھے۔ اس لیے ان مطلق العنان یعنی آٹوکریٹک حکمرانوں نے خوف کے مارے اپنے ممالک کو پسماندہ رکھنا منظور کیا تاکہ ان کی سیاسی گرفت ڈھیلی نہ ہو۔ آج بھی کئی ملکوں میں ایک طبقہ یہی سب کچھ کر رہا ہے، تعلیم، تحقیق اور نئی معاشی قوتوں کی ترقی کو روک رہا ہے تاکہ ان کی طاقت اور دولت برقرار رہے۔ اب افریقہ کا وسیع براعظم استحصالی ماڈل کا ایک اور عبرتناک قصہ ہے۔ سیرا لیون جیسے ممالک ہیروں کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن یہ دولت وہاں کے طاقتور حکمرانوں، فوج اور مافیاؤں کے ہاتھوں میں مرکوز ہے، جس نے مسلسل خانہ جنگی اور غربت کو جنم دیا۔ اس کے برعکس بوٹسوانا کو دیکھیں، 1966 میں آزادی کے بعد اس نے ہیروں کی دولت کے باوجود احتساب، قانون کی بالادستی اور اکثریت کے لیے معاشی مواقع کے ساتھ ساتھ شمولیاتی ادارے قائم کیے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بوٹسوانا افریقہ کے کامیاب ترین ممالک میں سے ایک ہے اور اس کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جس نے استحصال کے جال کو توڑا۔ شاید وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ کامیاب قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں 1688 گلوریس ریولوشن یعنی شاندار انقلاب صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھا بلکہ اقتصادی ترقی کی اصل بنیاد تھا۔ اس انقلاب میں شاہ جیمز دوم کی کیتھولک آمریت کو پارلیمنٹ نے پرامن طریقے سے ختم کر دیا۔ اس کا قانونی نتیجہ 1699 کا بل آف رائٹس تھا جو تاریخ ساز ثابت ہوا۔ اس قانون نے بادشاہ کی مطلق طاقت کو محدود کیا، یعنی ڈکٹیٹرشپ کو محدود کیا اور پارلیمنٹ کو بالادستی دی۔ بادشاہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ ٹیکس لگا سکتا تھا اور نہ ہی مسکل فوج رکھ سکتا تھا۔ تو دوستو یہ یاد رکھیں کہ جو یہ گلوریس ریولوشن تھا یعنی شاندار انقلاب، اس کی وجہ بھی حد سے زیادہ ٹیکسز تھے جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے جیمز دوم اس نے لگائے تھے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ جو انقلاب ہے یہ برپا ہوا۔ یہ انقلاب صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھا بلکہ اقتصادی ترقی کی بنیاد تھا۔ اس نے بادشاہ کی مطلق طاقت یعنی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے پارلیمنٹ کو بالادست بنایا۔ اس نے زمین اور جائیداد کے حقوق کو محفوظ بنایا، جس سے عوام کو پہلی بار یقین ہوا کہ اگر وہ محنت کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے تو ان کی دولت کو کوئی طاقتور شخص یا حکومت چھین نہیں سکتی۔ اس اعتماد نے صنعتی انقلاب کو جنم دیا کیونکہ لوگ پہلی بار مالی خطرہ مول لینے پر تیار ہوئے، جس نے انگلینڈ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ یہ سب شمولیاتی اداروں کا کمال تھا۔ اس کے بعد انگلینڈ یعنی برطانیہ نے دنیا پر کیا کیا اور دنیا پر کیسے حکمرانی کی وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے دانشور موجود ہیں جو وسائل کو لعنت سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وسائل کسی قوم یا کسی ملک کے لیے واقعی لعنت بن جاتے ہیں، جیسے لیبیا کے لیے تیل کے بے تحاشا ذخائر اس کے لیے لعنت بن گئے اور وہ اجڑ کے رہ گیا، اور اسی طرح نائجیریا اور عراق کے لیے بھی یہی وسائل لعنت بنے۔ افریقہ وہ براعظم ہے جس کی زمین کے اندر بے تحاشا قیمتی معدنیات، تیل و گیس کے ذخائر موجود ہیں۔
لیکن خانہ جنگیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. جیسے ہم نے پچھلے ولاگ میں سوڈان کے بارے میں یہ سارا ذکر کیا تھا. وہاں کی لوکل اشرافیہ اور کچھ لالچی عالمی ہاتھ مل کر یہ گندا کھیل کھیلتے رہتے ہیں. اس کے برعکس جاپان، سنگاپور، ناروے، سویڈن، جرمنی کے پاس کون سے قیمتی وسائل تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے؟ اگر ان کے پاس کچھ تھا بھی تو انہوں نے کبھی ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے وسائل کی لعنت نہیں بننا. انہوں نے مضبوط ادارے بنائے جس کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی. تو پاکستان میں بھی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم انہی خبروں میں رہتے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس تیل بہت زیادہ ہے، پاکستان کے پاس سونا بہت ہے، پاکستان میں زرعی اجناس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال ایسا ٹائم آتا ہے نہ ہمیں گندم ملتی ہے نہ ہمیں چاول ملتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ایک علیحدہ ولاگ کی ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی ہم کریں گے اس پر بھی بات کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے. تو بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. ہر طرح کی چیزیں ہیں پاکستان میں. کیا ہم انہی وسائل کی بحث میں الجھے رہیں گے؟ ہمیں دوسرے ملکوں کی مثالوں سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے وسائل کو اپنی ترقی کا انحصار نہیں بنایا. تو پیارے دوستو، میرا خیال ہے کہ آپ شمولیاتی اور استحصالی اداروں کے درمیان فرق سمجھ گئے ہوں گے، جنہیں عام طور پر انگلش میں انکلوسیو انسٹیٹیوشنز اور ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز بھی کہا جاتا ہے. پسماندہ اور ترقی یافتہ قوموں کی بنیاد یہی دو طرح کے ادارے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے وطن عزیز کی طرف، جس کی پیدائش عظیم وعدوں پر ہوئی مگر آج بھی کروڑوں عوام غربت کی دلدل میں ہیں. یہاں ناکامی کی جڑیں برِ صغیر کی نو آبادیاتی تاریخ اور آزادی کے فوراً بعد اٹھائے گئے فیصلوں میں پیوست ہیں. ایک کامیاب قوم کے لیے شمولیاتی، سیاسی اور معاشی اداروں کا لازم و ملزوم ہونا ضروری ہوتا ہے. مگر پاکستان کی کہانی ایک ایکسٹریکٹیو ٹریپ یا استحصالی جال کی کہانی ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بارہا جمہوری نظام کو اس لیے پامال کیا گیا کیونکہ ایک مٹھی بھر طاقتور اشرافیہ، چاہے وہ جاگیردار ہوں، صنعتکار ہوں یا بیوروکریسی ہو، اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سیاسی طاقت کبھی عام آدمی کے ہاتھ میں نہ جائے. جب سیاست استحصالی ہو تو معیشت خود بخود استحصالی ہو جاتی ہے. ایک مشہور قول ہے کہ ایک آدمی کی آزادی کو دوسرے آدمی کی طاقت نے ہمیشہ خراب کیا. پاکستان کی معاشی پالیسیاں ہمیشہ چند طاقتور طبقات، جنہیں انڈسٹریل ٹائکونز، لینڈ مافیا یا شوگر کارٹلز کہا جاتا ہے، کو فائدہ پہنچاتی رہی. ملک کی وسیع تر آبادی کو نہ تو جائیداد کے تحفظ کا یقین ہے اور نہ ہی قانونی نظام پر مکمل اعتماد. جہاں قانون صرف غریب کے لیے ہو اور امیر کے لیے راستہ نکالنے والا ہو، وہاں کوئی شمولیاتی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ بھول جائیں کہ پاکستان ایسے حالات میں ترقی کر سکتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ قوم اداروں سے بنتی ہے، افراد سے نہیں. لیکن یہی اشرافیہ اور یہی مافیاز پاکستان میں ادارے بننے ہی نہیں دیتے. وہ پاکستان کی عام عوام کو سوچنے ہی نہیں دیتے کہ یہ ادارے بننے چاہیے یا نہیں. ان کے پاس عوام کو بھٹکانے کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. کبھی مذہب کے نام پر بھٹکایا جاتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے یا شریعت، اور عام عوام لگ جاتی ہے اسی بحث میں. پھر بعض اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے سیاستدان نااہل ہیں. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سیاستدان نااہل نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ترقی کرنے نہیں دیتے، کیونکہ اگر ملک کے لوگ ترقی کر گئے تو پھر وہ کیا کریں گے. پھر بعض اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، اس لیے ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ یہ ریفرنس کہاں سے لے آتے ہیں. پاکستان کے جو علماء ہیں ان کو اخذ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ کسی بھی قرآن کی آیت اور کسی بھی حدیث سے کچھ بھی اخذ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے، یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. سنگاپور کچرے سے بھرا ہوا ملک تھا، لیکن آج وہ کہاں کھڑا ہے. چین کو افیون زدہ ملک کہتے تھے، لیکن اب وہ سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے. روانڈا، ایتھوپیا اور فلپین کی مثالیں آپ لے لیں. ان سب نے کیا پہلے اپنے اعمال ٹھیک کیے تھے؟ جیسے اعمال ان ملکوں کے لوگوں کے تھے تو ان کو تو اچھے لیڈر ملنے ہی نہیں چاہیے تھے، لیکن ان کو اچھے لیڈر ملے اور انہوں نے شمولیاتی ادارے بنائے جن میں ہر انسان کو ترقی کرنے کی برابر کی آزادی ہے. ہر انسان کا احتساب یکساں ہے، ہر انسان کو برابر کی سہولتیں میسر ہیں اور ہر انسان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ملک کی معیشت آج بھی ایک کمزور ٹیکس کے نظام پر کھڑی ہے. وہ طبقہ جو سب سے زیادہ امیر ہے، یعنی جاگیردار، ریئل اسٹیٹ کے مالکان، بڑی فیکٹریوں کے مالکان، وہ پوری طرح ٹیکس ادا کرتے ہی نہیں ہیں. ایک جاگیردار یا لینڈ لارڈ پاکستان میں تو ٹیکس ادا کرتا ہی نہیں ہے نا، اس کو تو کھلی چھوٹ ہے. تو بھائی تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا فیصلہ ہے. ایک استحصالی اشرافیہ کبھی بھی ایک ایسا مضبوط ٹیکس نظام نہیں بنائے گی جو ان کو اپنی دولت کو ٹچ کرنے کی جسارت بھی کرے. پاکستان میں نئے کاروباری کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی پروٹیکشن نہیں ہے. اگر نیا کاروباری کسی طرح تھوڑا بہت کامیاب ہو بھی جائے
یا یہی سمجھ لیں کہ اس کی اگر آمدن کوئی مہینے کی 2-3-4 کروڑ سے بڑھ جائے تو بھتہ لینے والے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بھتہ لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کبھی سرکاری اداروں میں کسی کام کی اپروول کے طور پر، کبھی ماحولیاتی آلودگی کے نام پر، کبھی کسی بلا وجہ سکینڈل کے طور پر۔ کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے کاروبار میں سے حصہ دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح عدالتوں کے چکر لگاتا رہے گا اور اس کا کاروبار رک جائے گا۔ اور عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جس ملک کے ڈاکٹرز اور وکیل کروڑ پتی ہوں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کا حال کیا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان میں تعلیم اور صحت کے معیار کو کیوں جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے؟ تاکہ عوام معاشی طور پر غیر فعال اور سیاسی طور پر غیر تعلیم یافتہ رہیں۔ جب عام آدمی سوال اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا تو اشرافیہ کا استحصالی نظام ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آج پاکستان کا ہر نوجوان اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ اس کی نہ بھاگنے کی یا یہاں سے نہ جا سکنے کی صرف 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، یا کوئی خاندانی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نہ جا سکتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ آج بھی ایک دن کے اندر پاکستان میں 20,000 پاسپورٹ اپلیکیشن دی جاتی ہیں۔ آپ 2023 سے 2024 کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر دنیا 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ویزے جاری کر دے تو ہو سکتا ہے کہ 25 میں سے 24 کروڑ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ کچھ پاکستان کے نام نہاد تجزیہ نگار ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ پاکستان میں سرمایہ آئے گا۔ آپ اسی بات سے ان کی عقل کا اندازہ لگا لیں۔ پاکستان کا معاشی بحران جو IMF کے پروگراموں پر انحصار کرتا ہے، دراصل اسی استحصالی ماڈل کا شاخسانہ ہے۔ بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ قرضے شمولیاتی ترقی کے منصوبوں جیسے تعلیم، ریسرچ، ٹیکنالوجی پر کم استعمال اور استحصالی منصوبوں جیسے بڑے مگر غیر منافع بخش انفراسٹرکچر جو صرف اشرافیہ کو کمیشن کو پورا کرے پر زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے جبکہ وسائل کی لوٹ مار جاری رہتی ہے۔ تو پھر یہاں وہ آئرن لا آف اولیگارکی لاگو ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی نظام یا لیڈر بدلتا ہے تو وہ صرف پہلی استحصالی اشرافیہ کو ہٹا کر ایک نئی استحصالی اشرافیہ کو لے آتا ہے، اور بنیادی نظام وہی رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہر تبدیلی نے صرف چہرہ بدلا ہے لیکن کردار نہیں۔ نام نہاد جمہوریت کا تسلسل بھی اسی استحصالی نظام کا ایک حصہ ہے۔ انتخابات ہوتے ہیں لیکن عوام کے پاس اکثر صرف ان اشرافیہ کے خاندانوں میں سے ہی کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار ہوتا ہے جو بنیادی استحصالی اداروں کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب تک ہماری سیاسی جماعتوں اور ان کے ڈھانچوں کے اندر شمولیاتی جمہوریت نہیں آئے گی، ملک میں حقیقی تبدیلی کی توقع کرنا خام خیالی ہے۔ تو دوستو، کیا پاکستان کا مقدر اب ناکامی ہی ہے؟ کیا ہم ایک دائمی استحصالی جال میں پھنس چکے ہیں یا اس میں سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں، ہر قوم کو ایک موڑ پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ترکی نے ایک وقت میں عثمانی سلطنت کے استحصالی بوجھ کو اتارا اور جمہوری اصلاحات کی۔ بوٹسوانا نے ہیروں کی لوٹ مار کو مسترد کر کے قانون کی حکمرانی قائم کی۔ قوموں کو کوئی باہر کی طاقت نہیں بنا سکتی، وہ خود بنتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے حکمران طبقے کی بنائی ہوئی ان استحصالی کہانیوں کو مسترد کریں جو ہمیں جغرافیہ، ثقافت یا کسی بیرونی سازش کا سہارا لے کر اصل بیماری سے غافل رکھنا چاہتی ہیں۔ حقیقی تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوگا جب پاکستان کا ہر شہری ان شمولیاتی اداروں کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جہاں جائیداد کا حق قانون کی بالادستی اور ہر شہری کے لیے معاشی مواقع کی ضمانت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی قوم قتل نہیں ہوتی بلکہ خودکشی کرتی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے خودکشی کرنی ہے یا کہ ہم نے اس جال کو سمجھنا ہے جو ہمارے لیے ہر وقت بچھایا جاتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی سوچا کریں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن یہی سوال بہت بڑا کام کر دکھائے گا۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا ویلاگ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ۔